हमारे खुदाम यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ और आज एक मोटिवेशनल वीडियो है उन लोगों के लिए जो कामयाब होना चाहते हैं और मेहनत करते हैं, डिसाइड हो जाते हैं, घबरा जाते हैं या किसी न किसी वजह से मुसीबत उठा रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो खुदा परस्त हैं, खुदा परस्त होने की वजह से दुख उठाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी है। आप ये वीडियो ज़रूर देखें और खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे, क्योंकि कामयाबी की राह इंसान जिस राह पर भी चलता है वो उसे भली मालूम होती है, लेकिन कई ऐसी राहें हैं जिनकी इंतहा में मौत की राहें निकल आती हैं। हमें खुदा का कलाम कामयाबी की राह बताता है और आप कामयाब हो सकते हैं। खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें, खुदा का कलाम अपने लिए मांगें, खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी बनाएं, तो कामयाबी आपको मिलेगी। क्योंकि खुदा अपने कलाम में वादे करता है और वो वादों का सच्चा और बरहक है, बशर्ते कि हम खुदा के खौफ में रहकर हिकमत और दनाई से मामूर होकर उसके कलाम पर अमल करें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की मैं पहली तिलावत आपके सामने करूंगा नहमिया की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि अब जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है। और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। उदास होना, उदास रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनके पास मालो दौलत तो बहुत है, लेकिन वो हमेशा जिंदगी उनकी उदास रहती है। उसकी वजह यह है कि ऐसे लोगों में ईमान की कमी और खुदा पर यकीन की कमी होती है, और वो अपनी जो बहुत सी नेमतें खुदा ने उनको दे रखी हैं उनके लिए खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी करने की बजाय आने वाले वक्त के बारे में, आने वाले तनज़ली के बारे में सोच सोच कर उदास रहते हैं। उदास न हो, लिखा है उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है, खुदावंद की खुशी तुम्हारी पनाहगाह है। सो हम पर लाजिम है कि हम खुदा को खुश करें। खुदा खुश रहेगा तो हम कामयाब रहेंगे। कामयाबी की यही राह है कि हम खुदा को खुश करें, ना कि अपनी खुशी तलाश करते करते खुदा को नाराज कर दें। मेरे अजीजों, जिन लोगों ने खुदा को खुश रखा, खुदा को खुश किया, वो हमेशा कामयाब रहे और खुदा के वादे उनकी जिंदगी में पूरे होते रहे। हमें भी दिन रात खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने खुदा को खुश करें, क्योंकि खुदा की शादमानी हमारी पनाहगाह है, वही हमारी छुपने की जगह है। दूसरी आयत मैं आपके सामने जो पढ़ने जा रहा हूं उसमें भी बहुत खूबसूरत वादा है। यशाया की किताब है 41वां बाब आयत नंबर 10 में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासान न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। तो कई दफा हम हालात से डर जाते हैं
ہم دنیا سے ڈر جاتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں مبتلا ہو کر فکر مند زندگی گزارتے ہیں، ڈرتے ہوئے کبھی بھی ہم خدا کے وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، اگر ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرو، جیسا کہ ایوب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایوب خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ خدا کا ڈر ہمیں پاک کرتا ہے، اور دنیا کا ڈر، موت کا ڈر، تنزلی کا ڈر، بلا وجہ کا ڈر ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا، ہر مشکل وقت میں آپ کا مددگار خدا ہے۔ اس لیے بلا ناغہ دعا مانگیں، بلا ناغہ اس سے مدد مانگیں۔ اگر آپ اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً وہ سب کا مددگار اور مشکل کشا ہے، سب کو مشکلات میں سے نکالنے والا ہے۔ آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، یقین جانیے گا خدا پر توکل کریں اور ڈریں مت، ڈریں نہ، آنے والے نہ وقت سے ڈریں اور نہ حالات سے ڈریں۔ خدا کی عبادت میں مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ جٹے رہیں، وہ آپ کو کامیاب کرے گا، کیونکہ کامیابی کی راہ یہی ہے۔ اگر آپ فکر مند ہیں، آپ ڈر رہے ہیں، آپ خوف زدہ ہیں، حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ برکت نہیں پا سکتے۔ خدا کا وعدہ ہے میں تیری مدد کروں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ بزرگ یوسف کے ساتھ خدا تھا، تو لکھا ہے وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا خدا اس میں برکت دیتا تھا۔ اگلا حوالہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، زبور 34 آیت نمبر 10۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ یہ بڑی پرفضل آیت ہے، اس میں یقین دلایا گیا ہے کہ شیر ببر جو کہ بہت طاقتور جانور مانا جاتا ہے، جو جسے چاہتا ہے وہ پکڑتا ہے، پھاڑ کھاتا ہے، لیکن وہ بھی بھوکا اور حاجت مند ہو سکتا ہے۔ شیر سے زیادہ تحفظ، ببر سے زیادہ تحفظ خدا کے طالب کو دیا گیا ہے۔ اس لیے خدا کے طالب رہیں، محنت کرتے جائیں، نیت ٹھیک رکھیں، جیسے کہ بزرگ پطرس رسول فرماتے ہیں کہ خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا مراد ہے۔ پانی کا بپتسمہ صرف بدن کی نجاست کو دور کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا مراد ہے۔ تو خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اس لیے طلب، دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو کئی قسم کی طلب ہے۔ انسان، بہت سے لوگ ہیں وہ اپنی تعریف کے طالب ہوتے ہیں، دولت کے طالب ہوتے ہیں، حسن کے طالب ہوتے ہیں، جوانی کے طالب ہوتے ہیں، عیش و عشرت کے طالب ہوتے ہیں، اور کئی طرح کی جو ہے وہ طلب رکھنے والے آپ کو لوگ نظر آئیں گے۔ لیکن صادق اور ایماندار خدا کا طالب ہوتا ہے، اور خدا کا طالب کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہوگا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کے سامنے پھر سے یسایہ کی کتاب 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 2 سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا۔ کامیابی کی راہ خدا پر توکل کرنا، مبارک ہے وہ جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ آگے لکھا ہے اور نہ ڈروں گا۔ پھر سے یہ بات ہے، یہ ایک ایمان کا دعویٰ ہے۔ میں خداوند پر اگر توکل کروں گا تو پھر ڈرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں نہ ڈروں گا، کیونکہ یا ادونائی میرا زور اور میرا سرود ہے،
اور وہ میری نجات ہوا، پس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور اس وقت تم کہو گے خداوند کی ستائش کرو، اس سے دعا کرو۔ بلا ناغہ دعا کرنے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، سرفراز ہوتے ہیں، اور جو دعا نہیں کرتے وہ مشکلاتوں میں گھرے رہتے ہیں، آزمائشوں میں گھرے رہتے ہیں، اور ان کی محنت بہت ہوتی ہے لیکن عقارت چلی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اب وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں وہ محنت نہیں کرتے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو محنت کرتے ہیں وہ اپنی محنت پر توکل کرتے ہیں اور اپنے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ دعا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں خدا کیا کرے گا، میں خود محنت کر رہا ہوں۔ دونوں کام کرنے ہیں، محنت بھی کرو اور دعا بھی کرو، خدا پر توکل بھی کرو اور دعا بھی کرو، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ یہی یہاں پر لکھا ہے کہ نجات کے خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور اس وقت تم کہو گے خداوند کی ستائش کرو، اس سے دعا کرو، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے۔ خداوند کی مدح سرائی کرو کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس حوالے میں بھی ہمیں ڈرنے سے منع کیا گیا ہے، خوف زدہ ہونے سے منع کیا گیا ہے، فیوچر کے بارے میں فکر مند ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں ہمیں خدا پر توکل کرنے کا حکم ہے، دعا کرنے کا حکم ہے، اور خدا کی حضوری میں خوشی سے، شادمانی سے اس کی حمد و ستائش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بزرگ پطرس رسول فکر مندی، خوف، ڈر اور اپنے اوپر جو خود اعتمادی ہے اس کو گنوانے والے لوگوں کے بارے میں بزرگ پطرس رسول بہت خوبصورت بیان دیتے ہیں۔ کہتے ہیں، آئیے ذرا میں پڑھ لوں آپ کے سامنے۔ پہلا پطرس 5واں باب آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ بزرگ پطرس رسول فرماتے ہیں اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو۔ یاد رکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ فکر نہ کرو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، کیونکہ ان فکروں میں غیر اقوام رہتی ہیں جن کا خدا نہیں ہے۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، خدا پر توکل کریں۔ اگر فکر کرنی ہے تو خدا کے حکموں کی کریں کہ خدا کے قوانین میں نے ابھی تک کون کون سے نہیں مانے۔ فکر نہ کرو، کیونکہ یسوع نے کہا کہ فکر کر کے تم ایک بال جو سفید ہو چکا ہے اسے کالا نہیں کر سکتے۔ ہاں، فکر کر کے بعض لوگ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر فکر کی وجہ سے کبھی بڑھ جاتا ہے تو کبھی لو ہو جاتا ہے، اور کئی بیماریاں فکر کی وجہ سے انسان پر وارد ہوتی ہیں، اور انسان فکر کرتا 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 اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے، کامیابی نہیں ملتی۔ فکر دل کو دبا دیتی ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ فکروں سے دل دب جاتا ہے۔ اس لیے خدا پر توکل کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، محنت کرتے جاؤ، سٹرگل کرتے جاؤ۔ کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے، کیونکہ محنتی کا ہاتھ آسودہ ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور جو محنت نہیں کرتا خدا کا کلام اسے نکما کہتا ہے۔ کی کتاب میں لکھا ہے کہ نکمے آدمی کے لیے قبر تیار ہے۔ سو نکمے نہیں بننا، محنت کریں، لیکن فکر مندی سے آزاد رہ کر توکل خدا پر کریں، اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیں، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، ہوشیار بھی رہو، بیدار بھی رہو۔ تمہارا مخالف
ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ وہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ تو دکھ اٹھا کر، سٹرگل کر کے، محنت کر کے خدا آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ ایک طالب علم ہیں تو پڑھائی میں محنت کریں، اگر آپ کسی جگہ پر فائز ہیں، کسی عہدے پر فائز ہیں تو وہاں محنت کریں، اگر آپ خدا کی خدمت میں ہیں تو خدا کی خدمت میں محنت کریں، اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں تو بائبل مقدس کو سیکھنے پر محنت کریں، محنت کریں اور اپنی فکر خدا پر ڈال دیں۔ وہی آپ کی فکر کرنے والا ہے، وہ خدا جو جناب ایلیا کی فکر کرتا ہے اور کووں کے ہاتھوں سے اس کو روٹی کھلا سکتا ہے، وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، بہت کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آگے لکھا ہے، یشوع کی کتاب میں سے ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یشوع کی کتاب کا پہلا باب آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ مضبوط ہو جا۔ کمزور آدمی، بزدل آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کسی جگہ پر بھی، اور نہ ہی خدا کمزور اور بزدلوں کو پسند کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں بزدلوں کا خدا نہیں ہوں۔ دلیر بنے، مضبوط بنے اور حوصلہ رکھیں، خوف نہ کھائیں۔ اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں تو یقیناً یہاں اس وقت یہ ویڈیو آپ کے لیے تسلی اور دلیری کا سبب بنے گی کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا، خدا آپ کو بحال کرے گا، خدا آپ کے ساتھ رہے گا، بشرطے کہ آپ بھی خدا کا ساتھ دیں، آپ بھی اس کے حکموں کو مانیں اور اس سے دعا کریں، توکل کریں اور اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اگلا حوالہ ہم دیکھتے ہیں، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، پس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کے مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تندور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے، اور نہ شکی بنو، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں، لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ ہاں، اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی اس میں فکر کرنے سے منع کرتے ہیں، فکر کرنے سے روکتے ہوئے وہ بزرگ سلیمان کی مثال دیتے ہیں، گھاس کی مثال دیتے ہیں کہ کس طرح سے گھاس اگتی ہے، پوشاک کی طرح وہ زمین پر پھیل جاتی ہے۔ تو جو لوگ فکر مند رہتے ہیں، شکی مزاج ہیں، خدا کے وعدوں پر شک کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ان کو کم اعتقاد یا بے اعتقاد کہا ہے، یعنی غیر ایماندار کہا ہے۔ آگے بڑھنا، کامیاب ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو جو حوالہ جات دے رہا ہوں ان میں تمام باتیں کامن ہیں کہ ڈرو مت، فکر مت کرو اور خوف زدہ مت رہو۔ آگے بڑھتے ہوئے استثناء کی کتاب اس کا 31واں باب 8ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، پھر
موسیٰ نے یشوع کو بلا کر سب اسرائیلیوں کے سامنے اس سے کہا تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ۔ حوصلہ رکھ۔ جب انسان حوصلہ ہار دے اور ساتھ میں دعا بھی کرتا رہے، خدا پرست بھی بنا رہے، لیکن حوصلہ نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، اندر یقین نہیں ہے، تو ایسے لوگ بھی کامیاب نہیں ہوتے، ایسے لوگ بھی ناکام رہتے ہیں۔ خدا کے کلام میں بڑے بڑے انبیاء اکرام کو یہی نصیحت کی گئی جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کے ساتھ اس ملک میں جائے گا جس کو خداوند نے ان کے باپ دادا سے قسم کھا کر دینے کو کہا تھا، اور تو ان کو اس کا وارث بنائے گا، اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا۔ جو لوگ خدا کے فرما بردار ہیں، خدا ان کے آگے آگے چلتا ہے، خدا اپنے فرشتگان کو ان کے آگے آگے بھیجتا ہے، اور وہ لوگ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے قوانین کو مانتے ہیں، ہمیشہ خدا ان کو برکت دیتا ہے، سرفراز کرتا ہے۔ بزرگ پطرس رسول فرماتے ہیں، خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ سر بلندی، کامیابی خدا کے کلام کے اندر ہے، فرما برداری کے اندر ہے۔ آگے لکھا ہے، اور وہ تیرے ساتھ رہے گا، نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر۔ پھر سے کہا گیا، اور بے دل نہ ہو۔ خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ میرے عزیزوں، ہم کئی دفعہ بے دل ہو جاتے ہیں، 1 سال 2 سال خدا کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال 2 سال خدا کے قوانین کو مانتے ہیں، اور جب کچھ نہیں ملتا تو بے دل ہو جاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو جو کامیاب ہوتے ہیں، اپنے ہتھ کنڈوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کر بیزار ہو جاتے ہیں۔ زبور نمبر 37 میں لکھا ہے کہ تو شریر کو دیکھ کر بیزار نہ ہو، اس کی کامیابی کو دیکھ کر بیزار نہ ہو، اس سے گناہ پیدا ہوتا ہے، بدی پیدا ہوتی ہے۔ تو شریر پر رشک بھی نہ کر، خدا تیرے ساتھ ہے، وہ تجھے کامیاب کرے گا، وہ تجھے سر بلند کرے گا، وہ تجھے برکت دے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں دن رات مستقل مزاج ہو کر خدا کے کلام کو ماننا ہے، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، خالص نیت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آپ جس بھی شعبے میں ہیں، خداوند آپ کو کامیاب کرے گا، کیونکہ کامیابی کی راہ یہی ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔